बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं पंजाब वर्कर्स फंड्स के हवाले से। ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ तो इनके मज़दूर तबके को जो बच्चों के स्कॉलरशिप्स हैं उनको शराइत को मज़ीद सख्त करते जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो इन फंड्स के तहत स्कूल्स चल रहे हैं उधर थर्ड पार्टी को 2 माह से तनख्वाहें भी नहीं मिली। अब सोचने की बात यह है कि जो इस तरीके के इकदाम है ये मजदूर दोस्त इकदाम नहीं हैं, ये नाकदीन का भी कहना है। तो हमने सोचा आज जाने की क्या वजह है। एक तो तनख्वाहें भी नहीं मिल रही और दूसरी जानिब अगर आप एक स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं और उस पर भी शराइत सख्त से सख्त करते जा रहे हैं तो मजदूर बेचारे क्या करेंगे, उनके बच्चे क्या करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मेरे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की जानिब से मजदूरों के बच्चों की स्कॉलरशिप पर 60% जबकि मेडिकल व इंजीनियरिंग के तलबा के लिए 80% नंबरों की शर्त आयद करना एक गैर मुनसिफाना, गैर हकीकत पसंदाना और मजदूर दुश्मन फैसला। वज़ीर लेबर के नोटिस लेने के बावजूद पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के स्कूलों में काम कर रहे थर्ड पार्टी के जरिए भर्ती किए गए वर्कर्स 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। मजदूर का बच्चा और अपर मिडिल क्लास का बच्चा एक जैसे हालात में तालीम हासिल नहीं कर पाते। मजदूर के बच्चों के माँ बाप ना तो पढ़े लिखे होते हैं बल्कि वो उस घर में तालीमी रहनुमाई दे सके, ना कि उनके पास महंगी अकेडमी और ट्यूशन की सहूलत होती है, ना पुरसुकून माहौल, ना अच्छी खुराक, ना अलग स्टडी रूम, ना हर वक्त बिजली, ना यूपीएस, ना ही वो सहूलियात जो एक खुशहाल तबका अपने बच्चों को मुहैया कर सकता है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के ज़रिए इंतज़ाम स्कूलों में कम से कम उजरत की अदम अदायगी के मामले पर हुकूमती एक्शन बज़ाहिर मजदूरों के हकूक़ में उठाया गया था, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स एक संगीनी इंसानी मसले की निशानदेही कर रहे हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। सलमान शाह से जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा जिस तरीके से स्कॉलरशिप्स मजदूरों के बच्चों के लिए ऑफर तो कर रहे हैं बट उसके साथ जो शराइत है वो बहुत सख्त कर दी गई, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल, बहुत शुक्रिया आपका। ये भी बड़ा अहम इशू है क्योंकि हम मज़दूर तबका की आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनका मुजागर करते हैं, सामने लेकर आते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन का एक ज़ेली इदारा है और वो स्पेशली पूरी दुनिया में मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। उसके हमारे पाकिस्तान से मेंबर हैं चौधरी मोहम्मद साद। मैंने उनकी जानिब से ही मैंने एक मैसेज था जो मैंने पढ़ा और फिर मैंने जब इस चीज़ को पूरी मैंने उस पर वर्किंग की और मैंने इसको देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वाकई में ये बच्चों के जो मज़दूर हैं उनके बच्चों की जो ख्वाब हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उन पर शब खून मारने के ये बराबर है। ठीक है, अच्छा हो क्या रहा है। अब एक पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की जानिब से एक लेटर हमें सामने आया है जिसमें लिखा गया है कि जो बच्चों को अगर हमने फ्री स्कॉलरशिप जो है, स्कॉलरशिप जो होगी वो इस सूरत में दी जाएगी कि बच्चों के 60% नंबर हों और प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल में उनके 80% मार्क्स हों, तो फिर इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये नाइंसाफी नहीं है नंबर? अच्छा, इसके पीछे मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखें, अच्छे नंबर लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मेरिट हाई है तो किसी भी जगह पे तो कंपटीशन की वजह से होगा, लेकिन इसके पीछे ना फ़ज़ाइल वजूहात हैं। आप अगर इसके पीछे जाएं, इसको समझें। देखिए, 80% नंबर लेना एक एलीट क्लास के बच्चे के लिए बहुत आसान है। जिस बच्चे ने सुबह अपने कॉलेज जाना है, अच्छे कॉलेज पढ़ते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हैं, अच्छी एकेडमी जाते हैं, उस बच्चे ने जब घर वापस आना है उसने एसी लगाना है, एसी में बैठ के अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, कोई काम नहीं करना। लेकिन ये बड़ा मुश्किल टास्क है, इसमें नहीं आते लीड के भी। अच्छा, 80% वो एक मैं बात करूँ ना आपको, मैं कंपैरिजन कर रहे हैं हम ना, ठीक है। एक वो बच्चा कि जिसका बाप 40,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, जिसके घर में ना तो यूपीएस की सूरत मौजूद है, एसी तो दूर की बात है ना, ठीक है, एक कमरा है। उस बच्चे ने रात को अगर लाइट जानी उस गर्मी में बैठ के पढ़ना है, हो सकता है वो बच्चा कहीं पे पार्ट टाइम भी काम करता हो या अपने वालिद का हाथ बटाता हो या कोई भी काम घर के दिगर करता हो, तो आप उनसे अभी कैसे तवक्का रखते हैं कि बच्चे जो है 80% नंबर ले लेंगे या 60% आप उनको जो नंबर लेंगे तो आप उनको स्कॉलरशिप देंगे? देखिए मजदूर, आप मजदूरों के बच्चे हैं, आप उनके लिए इतनी सख्त शराइत रख रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए, ठीक है, तो आप मुझे एक बात का जवाब दें कि देखें फ़ज़ाइल, जो लीड क्लास है ना, आप देखें कि उनके बच्चों को अगर एक यूनिवर्सिटी में या एक कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं मिलता तो दूसरे कॉलेज में ले लेते हैं। आप बताएं, आजकल जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल का लगा लें, इंजीनियरिंग का लगा लें या दीगर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं,
وہ جسٹ فیس دیکھتے ہو, کہتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ ہم داخلہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک غریب کا بچہ ہے, اگر آپ اس کو اسکالرشپ نہیں دیں گے تو کیسے اپنے بچوں کو پڑھا پائے گا؟ یہاں پر ایک جو محلوں میں آپ کے علاقے میں جو چھوٹے اسکول بنے ہیں نا, جسے ہم کی سی کیٹیگری کا اسکول کہیں گے, آپ ان کی ایجوکیشن کے حساب سے دیکھ لیں, آپ ان کا اسٹرکچر کے حساب سے دیکھ لیں, تو وہاں پہ بچے کی فیس 5,000 روپے ہے, ٹھیک ہے. ایک مزدور آدمی ہے, حکومت پنجاب نے اس کی تنخواہ رکھی ہے 40,000 روپے کم از کم, ٹھیک ہے. اب ایک مزدور آدمی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہوگا. اب 40,000 تنخواہ میں سے آپ اس کی ماہانہ رینٹ جو ہے وہ ادا کرے گا, وہاں پہ جو سوئی گیس ہے, پانی ہے, بجلی ہے, اس کے بل ادا کرے گا, اس کے بعد پھر اپنے بچوں کی فیس ادا کرے گا. اب 400 روپے لیٹر پیٹرول ہے. مجھے آپ یہ بتائیں فضائل کہ ایک فرد, ایک انسان یا ایک مزدور جو روزانہ 30 سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے, اس کا روز کا 400 روپے کا پیٹرول لگ رہا ہے, 12,000 کا تو یہ پیٹرول ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر بچوں کی روزمرہ اگر کوئی خواہش کر دیتے ہیں 20 30 40 50 روپے ان کو بھی دیتا ہوگا. آپ بجائے ان کے کہ آپ مزدور طبقہ جو ہے ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا سکیں, بڑا آدمی بنا سکیں, آپ نے شرائط رکھ دی ہیں کہ جی میڈیکل اور انجینئرنگ کی اگر آپ نے اسکالرشپ جو طلبہ ہیں وہ 80% نمبر لے کے آئیں گے اور دیگر جو طلبہ ہیں وہ 60% نمبر لیں گے, اسکالرشپ ملے گی. ایسے ہی ہے. آپ میری بات سمجھیں فضائل, دیکھیں فرق ہوتا ہے. ایک اب تو دیکھیں فضائل جو مڈل کلاس تھا نا وہ طبقہ ختم ہو چکا ہے. اب دو ہی طبقے ہیں, ایک مڈل کلاس ہے اور ایک لوئر مڈل کلاس, ایک امیر ہے ایک غریب ہے. اب بیچ میں کوئی طبقہ نہیں رہا, جس طرح کے حالات ہو گئے, آپ میری بات سے اتفاق کریں گے. تو دیکھیں دونوں جو کلاس ہیں, جو دونوں ہماری یہاں پہ فیملیز ہیں, تو ان کے فضائل پڑھنے لکھنے, سوچ سمجھ اور دیگر چیزوں میں فرق ہوتا ہے. جو غریب مزدور کا بچہ ہے وہ پیدل جائے گا اسکول, وہ سائیکل پہ جائے گا. جو لیڈ کلاس ہے وہ گاڑی میں جائیں گے. پھر میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو جو لیڈ کلاس کا بچہ وہ اچھی اکیڈمی چلا جائے گا جہاں پہ 8-10 ہزار روپے فیس ہے, وہاں پہ بھی وہ اے سی کے نیچے بیٹھ کے پڑھے گا. گھر میں آ کے اس کا الگ روم ہوگا جہاں پہ پڑھے گا. لیکن مزدور جو ہے اس کے بیچارے کا ایک کمرہ ہوگا, ایک کمرے میں اس بچے نے پڑھنا ہے, لائٹ بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی, گھر میں دیگر سہولتیں ہیں نہیں ہیں, اس بچے نے پڑھنا ہے. بچے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. فضائل بچے بھی جو ہیں وہ بھی اذیت سے گزرتے ہیں. لیکن سلمان میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہ اگر آپ ان کی اس پالیسی کی ہی بات کر لیں, 60 اور 80% مارکس کی پالیسی کی بات کریں, تو اس کا مطلب میرٹ کو فروغ دے رہے ہیں اور غریب بچہ اس سے باہر ہے. اگر ان کیس یوزلی اب کیونکہ اگر آپ دیکھیں میجورٹی غریبوں کے بچے پڑھ کے ہی آگے آ رہے ہیں, آپ کو نظر آئے گا, مگر اگر وہ 60 سے 80% مارکس بھی لے لیتا ہے اور اس میرٹ کے اندر فال کرتا ہے, تو کیا اس کو اتنا ایزیلی یہ لوگ اسکالرشپ دے دیں گے؟ کیا سفارشی کلچر تو آپ کو پتا ہے اس ملک میں دیکھیں, یہ فی الحال تو صرف ایک انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ 60% نمبر 80%. یہ تو ابھی بات جو آپ نے کہی ہے, ابھی وہ بھی یہاں پہ ایک وہ ٹائم آئے گا کہ ان سے ہو سکتا ہے ان کو یہاں پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, یہ ہوتا بھی ہے. مقصد کہنے کا فضائل یہ ہے کہ درخواست ہے, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی ہمارے یہاں پہ درخواست کریں گی, ہمارے جتنے بھی جو لیبر منسٹر ہیں, سیکٹری لیبر ہیں, ان سے کہ دیکھیں ہمارا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے. اگر آپ اس شرط کو ختم کر دیں گے تو آپ دیکھیے کہ بچے زیادہ تعلیم حاصل کریں گے. میں فضل سمپل سی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اس بچے کو اسکالرشپ نہیں ملتی اور اس کا والد اسے نہیں پڑھا پاتا, اس کا ذمہ دار کون؟ گورنمنٹ آبویسلی. دیکھیں یا تو بچہ پاس نہ ہو رہا ہو, بچے کے نمبر اتنے ہو کہ بچہ پاس نہیں ہوا, سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے. آپ 60% نمبر جو ہے اگر 59 بھی کسی کے آپ کہیں گے آپ کو اسکالرشپ نہیں ملے گی, کسی کے 79 آپ کہیں اس کو اسکالرشپ نہیں ملے گی. میرا تو خیال ہے مزدور کے بچوں کے لیے یہ کرائٹیریا ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ بالکل ایسا ہے. ہاں, ایلیٹ کے بچوں کے لیے ضرور آپ یہ کرائٹیریا رکھیں, سمجھ بھی آتی ہے, بٹ یہ مزدور طبقے کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ پڑھ سکیں. نمبر تو وہ لے لیں گے, لیکن پھر میرا کوشچن یہ ہے
ان کو اتنا آسان اسکالرشپ بھی نہیں ملنا. وہ اس کرائٹیریا پہ پورا بھی اتر لیں تو ایزی نہیں ہے ان کے لیے اسکالرشپ لینا. دیکھیں چلے وہ جو پہلی مشکل ہے ان کے لیے, جو پہلا کٹھن مرحلہ ہے ہمارے توسط سے, اگر وہ اس سے گزر جائیں, وہ پریشانی ختم ہو جائے, تو میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر دے گا. کیونکہ ایک نہیں دو نہیں فضائل تقریباً کوئی 20 سے 25 لاکھ مزدور رجسٹرڈ ہے ایسے. اب جتنا جو 20 سے 25 لاکھ مزدور رجسٹرڈ ہے تو تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کوئی 8-10 لاکھ تو بچہ ہوگا ان کا. تو اسکالرشپس کتنی ہیں؟ دیکھیں فضائل, اس دفعہ پنجاب ویلفیئر ورکر فنڈ نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے اربوں روپے میں جو اس کی اسکالرشپس اور ڈیتھ گرانٹ کی مد میں دی ہے, اسکالرشپ زیادہ ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس بہت پیسہ ہے, اسکالرشپ کے اچھے پیسے دیے جاتے ہیں, ڈیتھ گرانٹ کے اچھے پیسے دیے جاتے ہیں, میرج گرانٹ کے اچھے پیسے جاتے ہیں, بہت بڑا بجٹ موجود ہے. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اسکالرشپ موجود ہے, پیسے موجود ہیں, اگر ان کو لینے والے ہی موجود نہ ہوں گے تو آپ کس کو دیں گے؟ ایسے ہی فنڈ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے, تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں یہ جو پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ انہی مزدوروں کے پیسے ہیں. آپ انہی فیکٹریوں سے آپ اکٹھا کرتے ہیں نا, پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ والے, ٹھیک ہے, یہ فیکٹریوں سے جو ان کو کنٹریبیوشن حاصل ہوتی ہے, جو ان کا 3% ہے, 5% آئی تھنک 2%, 5% ہے, وہ تو ویسے بھی ان کا حق ہے, ان کے ساتھ یہ دیکھیں مزدور بیچارے, یہ دیکھا جائے قانون جو ہے وہ طبقہ پسے, یہ تو مزدوروں کا حق ہے, آپ ان کو دیں, آپ شرطیں کس چیز کی رکھ رہے ہیں. اور دوسری فضائل, ہم نے ایک پروگرام کیا تھا آپ کے علم میں ہوگا جس میں نے بتایا تھا کہ پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ کے جو اسکول ہیں وہاں پہ جو تھرڈ پارٹی کے ذریعے رکھے گئے ملازمین ہیں, جس میں چوکیدار شامل تھے, آیا شامل تھیں, سیکیورٹی گارڈ تھے, ان کو کم از کم اجرت نہیں دی جا رہی تھی, ان کو سوشل سیکیورٹی رجسٹر نہیں کیا گیا تھا, اور ان کو EOBI میں بھی ان کی رجسٹریشن نہیں کی گئی تھی. تو وزیر لیبر منشاء اللہ بٹ صاحب بہت میں کہتا ہوں کہ دریا دل انسان ہے, انہوں نے ایکشن لیا تھا, اور یقین کریں اس وقت نا انہوں نے کہا تھا ہو جائے گا, بے فکر رہے آپ. ہوا اب کیونکہ دیکھیں ایک وزیر ہے, پورے پنجاب کو دیکھنا ہے, ان کی چیزیں روز نئی سے نئی ان کے لیے چیلنجز ہیں. اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں فضائل کے جو کمپنی تھرڈ پارٹی ہے انہوں نے 2 ماہ سے ان کو تنخواہ بھی ادا نہیں کی. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ وزیر لیبر صاحب کا جو احکامات تھے ان کے برعکس ہی کام ہوا ہے تو غلط نہ ہو. انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں آپ کی نظر میں؟ اب ایک فضائل یہاں پہ تو ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے, 2 ماہ, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 2 ماہ ہو گئے. چلیں اگر 1 ماہ کی بھی آپ نے تنخواہ دے دی ہے تو آپ ہمیں بینک سٹیٹمنٹ دکھا دیں گزشتہ ماہ کی, ٹھیک ہے, یا اس ماہ کی, کہ جی یہ تنخواہ ادا کر دی گئی ہے. نہیں اگر ادا کر دی ہو تو وہ بیچارے کیوں روئیں گے؟ بینک سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے, جھوٹ بولے گی, دیکھیں ٹھیک ہے, اور وہ لوگ بھی کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اور مجھے میں نے جو ترجمان ہیں پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ کے اللہ رکھا صاحب, بڑے کوآپریٹیو ہیں, ہم ان سے اکثر رابطے میں رہتے ہیں, پازیٹیو چیزیں بھی بتاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مجھے آپ ریکارڈ فراہم کریں کہ جس میں مجھے بتایا جائے کہ جو اگر 100 کے قریب ورکرز ہے تو ان کا سوشل سیکورٹی کارڈ کہاں بنا ہوا ہے, ایسے یہ EOBI سے رجسٹرڈ کہاں پہ ہیں, مجھے وہ رجسٹریشن دکھائی جائے. تو انہوں نے کہا جی فی الحال ہمارے پاس جو یہ چیزیں ہیں آپ یہ RTA کے تحت اپلیکیشن لکھیں تو ہم آپ کی فراہم کر دیں گے. ایسے ہے, ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگ رہا فضائل کے ابھی آج کے دن تک ٹھیک ہے تنخواہ ادا کی گئی ہے, اور نہ ان کو سوشل سیکورٹی رجسٹر کروایا گیا ہے, اور نہ ہی EOBI سے رجسٹر کروایا گیا. یہ بتائیں یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں, یہ سب چیزیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, زیادتی ہے. مزدور آپ کو پتا ہے روز روز کی اجرت انہوں نے لینی ہوتی ہے جتنا وہ کام کرتے ہیں. منتھلی ہے, چلے فضائل ہم منتھلی لگا لیتے ہیں, منتھلی آپ نے 40,000 دینی ہے. آپ مجھے نا ان تمام افراد کی بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں جو آپ 40 بھی تو نہیں مل رہا, جو آپ نے ان کو تنخواہ ادا کی ہے مارچ کی تنخواہ اپریل میں جو ادا کیا آپ نے, اور اپریل کی جو تنخواہ مئی میں ادا کی ہے, ٹھیک ہے, اس کی بینک اسٹیٹمنٹ ہمیں فراہم کر دی جائے, ہمیں بتا دیا جائے کہ جناب آپ دیکھ لیں ہم نے تنخواہ ادا کر دی ہے, آپ کہہ رہے ہیں تنخواہ ادا نہیں کی گئی. کیونکہ سلمان ایسے فیصلوں سے, ایسی پالیسیز سے ہمارے مزدوروں کے اندر ایک بے چینی سی اور ان کا اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. ایسی میرا خیال ہے چیزیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ ہمارے ملک کا میجورٹی دیکھیں تو غریب طبقہ ہے, اور اس میں زیادہ حد تک یہ مزدور ہے, لیبر جن کو ہم کہتے ہیں,
اور ان کے ساتھ یہ ناانصافی کرنا بنتا نہیں ہے. اس دیکھیں انہی کے ساتھ ناانصافی کرنا بنتا ہے فضائل, وہ آواز نہیں اٹھاتے. آپ کسی تگڑے کے ساتھ کریں گے وہ آپ کو گریبان پکڑ لے گا. معاملہ تو یہ ہے نا. تو حکومت کیا حکمت عملی کر رہی ہے کسی کو فضائل یہاں اگر ہم تگڑے, آپ کسی بلینئرز آدمی کو ہاتھ لگائیں, میں دیکھتا ہوں, لگا سکتے ہیں بتائیں؟ یہاں پہ جو چلنی نہیں ہے وہاں. بالکل یہی بات ہے. اب یہ مزدور آدمی پہ چل جاتی ہے, اسے کہا جاتا ہے ہاں جناب بتائیں آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, چپ کر کے آپ نہیں کہہ رہا مجھے 40 مل رہی ہے. ایسے ہے. آپ کو نہ ہم سوشل سیکورٹی رجسٹر کریں گے نہ EUBI سے. اتنی تنخواہ لینی ہے, نہیں لینی کل سے نہیں آنا. بیچارہ آپ کے بیچارے روزگار ختم ہو گیا, قدموں میں گر پڑتے ہیں کہ سر مجبوری ہے, بے روزگاری ہے, ہم آئیں گے, ہم اس سے بھی 2000 روپے کم لیں گے. سلمان میں یہ جاننا چاہوں گی جس طریقے سے ہم نے سٹارٹ کیا اسکالرشپ کے حوالے سے, کیا وجہ بتائی جا رہی ہے اتنی سخت شرائط رکھنے کی, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں فضائل ابھی تو کوئی وجوہات اتنی سامنے نہیں آئی, اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ گورننگ باڈی کا فیصلہ نہیں ہے. اچھا, یہ جی پی سے منظور نہیں کیا گیا, یہ ایک جسٹ پنجاب ورکر ویلفیئر فرنٹ کی جانب سے ایک لیٹر نکالا گیا ہے, جس میں نے آپ کو بتایا کہ جو چودھری سعد ہیں جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ممبر ہیں. اچھا دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, چودھری سعد بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, مزدور طبقہ کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور PUWF کے نام سے, پاکستان یونائٹڈ ورکر فیڈریشن کے نام سے تنظیم بھی ایک چلا رہے ہیں پورے پاکستان کو جو دیکھ رہی ہے. ریسنٹلی میں ان کے ایک سیمینار میں گیا تھا, انہیں ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا جہاں پہ بتایا گیا تھا کہ جو ہیلتھ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے وہ کتنی ضروری ہے ورکرز کے لیے. اب وہ بندہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے, اچھا, انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں اگر یہ بات وہ وہاں جا کے بتائیں کہ یہاں پہ اس طرح کے معاملہ جو کتنی جگ ہنسائی ہوگی ہمارے ڈپارٹمنٹس کی, لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ڈپارٹمنٹس کو کہ ہم نے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. اور نہ کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں. فضائل مزے کی بات آپ بلیو کریں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس بندے کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں, اس بندے کو دھمکیاں بھی ملی ہیں کہ آپ جو ہے مزدوروں کے حق میں بول رہے ہیں, آپ سائڈ پہ رہیں, آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, آپ کی فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ وہ اگر بولے گا تو پھر اندر کی باتیں بھی کھلیں گی نا. فضائل ان کو چٹ پہ لکھ کے بھیجا گیا, اور اب میں حیران ہوں فضائل کہ یار کیسی مطلب کھلے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اگر دیکھیں نا کوئی بندہ بھی آواز اٹھائے گا تو پھر جو اندر کے حالات ہیں وہ کھل کے باہر آئیں گے نا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ حالات پبلکلی آپ کو نظر آئے اور بتائے جائیں جس طریقے سے ان لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. اگر آپ کو 40,000 کہا جاتا ہے اور آپ کو 40 نہیں ملتا جی تو پھر اب دیکھیں فضل معاملہ کیا ہے. دیکھیں وہ اکیلا بندہ آواز اٹھاتا ہے, اور کیونکہ مافیا بہت طاقتور ہے, بات کو سمجھیں, ٹھیک ہے, اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. اب لیکن وہ پھر بھی جنگ لڑ رہا ہے, وہ یقین کریں اکیلا جنگ لڑ رہا ہے. اور انہوں نے ہی ایک اتنا بڑا پلندہ تیار کیا ہوا ہے پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ کے جو ملازمین ہیں ان کی کرپشن کے خلاف, جو کالجز یونیورسٹیز اسکولوں میں جو 2 نمبریں ان کے حوالے سے اتنا بڑا پلندہ ہے. ان کو اس چیز کی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ ابھی پلندہ اگر سامنے آ گیا تو ہم تو کہیں پہ منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے. نہیں تو حکومت کوئی ایکشن لے گی ایسے ذمہ داران کے خلاف؟ بالکل لینا چاہیے. دیکھیں ایکشن ہوتا بھی فضائل, ہم اس کو نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں, ایکشن ہوتا بھی ہے. ہوپ فلی ہم تو دیکھیں بہتر کے لیے کرتے ہیں نا, ہماری کوشش ہوتی ہے نشاندہی کرنا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اس پہ ایکشن لینا. تو امید تو یہی کرتے ہیں کہ اس پہ بھی ایکشن ہوگا. 2-3 چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں, تو دیکھیں اس پہ کیا بنتا ہے. تو متاثرہ جو بیچارے ملازمین ہیں ان کو بقایا جات کب تک دے دیں گے کیا فضائل؟ دیکھیں ابھی تو اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا, اس پہ ورکنگ کی جا رہی ہے, میں نے بھی رابطہ کیا ہے, بات ہوئی ہے میری, تو اب دیکھیں کب تک یہ کروا دیں گے. 2 ماہ کی تو آلریڈی ان کو نہیں ملی, تو مزید وہ کام کرتے رہیں گے تو وہ تو بڑھتی چلی جائے گی نا تنخواہ. بالکل ایسے, بالکل جو ان کو نہیں دی جا رہی. لیکن دیکھیں چلیں ہم نے تو پوائنٹ آؤٹ کیا چیز کو, ہوپ فلی اس پہ منسٹر لیبر منشاء اللہ بٹ صاحب اور جو سیکرٹری لیبر ہیں دانش افضال صاحب اس پہ ایکشن لیں گے, اور جو سیکرٹری پنجاب ویلفیئر ورکر فنڈ ہے. نہیں تو حکومت کو کوئی لائحہ تو بنانا چاہیے کہ آئندہ کے لیے ایکشن لیں گے. جی کیا فرمایا؟ حکومت کو کوئی لائحہ تو لینا چاہیے, کوئی بنانا بھی چاہیے. لیکن لائحہ تو فضائل بنا ہوا ہے آئندہ کے لیے اس طرح منیمم ویج یہ ہے, سوشل سیکورٹی سے رجسٹریشن لازم ہے, پنجاب تو اس کو امپلیمنٹ بھی تو کروانا چاہیے نا کہ آئندہ ایسے مسائل سے بچا جا سکے. جی بالکل, یہ آپ نے درست کہا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن پہ ذرا غور کرے, اس پہ تھوڑی سی
زور دے ہے وہ, لیکن اس کو چاہیے اگر وہ امپلیمنٹ کروانے پہ آئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. اور کوئی سلمان ایسے امکانات ہیں جس طریقے سے یہ 60 to 80% جو انہوں نے شرائط رکھی ہے مزدور بچوں کی اسکالرشپس کے حوالے سے, کوئی ایسے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی کرنے کے کوئی امکانات ہیں؟ جی امید تو یہی کی جا رہی ہے فضائل کے اس پہ اس کو ختم کر دیا جائے گا, کیونکہ لیبر تنظیموں نے بھی آوازیں اٹھائی ہیں. ٹھیک ہے, آج ہم نے ہی پروگرام کیا ہے, تو ہوپ فلی انشاءاللہ امید تو ہے کہ اس پہ نا ایکشن لیا جائے گا. اور اس جو یہ مزدور دشمن میرے نزدیک یہ ایک لیٹر ہے جو ان کے بچوں کی تعلیم کا دشمن ہے, اس کو ختم کیا جائے گا. مزدور کے لیے میرا خیال ہے یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. بالکل فضائل, میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ آپ ان کے حالات دیکھ لیں پھر کرائٹیریا فکس کریں نا. جن کی روٹی اتنی مشکل سے پوری ہو رہی ہے, جن کے اخراجات ایکسپنسز اس دور میں, مہنگائی کا دور ہے, جس طرح کی تنخواہ ہے اس کے اس طرح کے ایکسپنسز ہیں, تو ایسے دور میں تو ان لوگوں کا زیادہ سوچنا چاہیے. جی بالکل, بے شک. ویسے وزیر اعلیٰ ہماری کافی ایکٹیو ہیں اور ان لوگوں کا سوچ بھی رہی ہیں, کافی کام بھی کر رہی ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ کچھ اس محکمے کا بھی صورتحال بدلے گی. امید تو یہی کی جا سکتی, انشاءاللہ ہم اچھے کے لیے سوچتے ہیں, اچھے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں ویسے بھی ہمارے جو سب سے زیادہ ہمارے ملک میں جن کا کردار ہے ہماری معیشت کو بہتر کرنے میں, مزدور طبقہ, آج تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں اس مسئلے کا فوراً حل کیا ہے؟ دیکھیں مسئلے کا فوراً حل فضائل یہ ہے کہ اس جو لیٹر ہے اس کو باقاعدہ اس کو ختم کیا جائے, اور یہ جو اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اگر یہ مزدوروں کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم جو ہے اس کو آپ مشکل بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن گزارش میں یہی کروں گا آپ سے کہ اس جو لیٹر ہے اس کو ختم کیا جائے, تاکہ جو مزدور ہے اور مزدور کے جو بچے ہیں وہ سکھ کا سانس لیں, ان کو علم ہو کہ ہمارے جو نمبر ہیں وہ اگر 60 سے کم بھی ہوئے تو ہم اسکالرشپ کے اہل ہوں. لیکن آج سے پہلے یہ اسکالرشپس ان کو دی جاتی تھی سلمان؟ جی بالکل دی جاتی ہیں, میں نے آپ کو بتایا فضائل, پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے اس سے پہلے یہ قانون موجود نہیں تھا, اس سے پہلے یہ لیٹر نہیں نکلا تھا, یہ ابھی نکلا ہے. نہیں تو اس سے پہلے جو اسکالرشپس دی جاتی تھی کیا وہ اتنی ایزیلی ان کو اویلیبل وہ ہو جاتی آسانی تھی سے کہ پروسیس وہ نہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن پھر بھی مل جاتی ہے, لیکن اتنی مشکل نہیں تھی, اتنی مشکل نہیں تھی. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ جو ہے آپ وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور جو رجسٹرڈ مزدور ہے وہاں پہ جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے, کسی مل میں کام کر رہا ہے, وہ کیونکہ رجسٹر ہوتے ہیں آلریڈی, تو جب وہ بچہ پڑھتا ہے وہ پھر اپلائی کرتے ہیں نا اسکالرشپ کے لیے کہ ہمارے بچے نے یہ تعلیم حاصل کرنی, اسکالرشپ دی جائے. تو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, اسکالرشپس ہوتی ہیں کہ اتنی ملیں گی, اس سال اتنی ہے, اس سال اتنی ہے, تو اربوں روپے آپ اسکالرشپ. تو سلمان کتنے عرصے تک ان کو اسکالرشپ بچوں کو مل جاتی ہے؟ فوراً مل جاتی ہیں. نہیں فوراً ملتی ہے, بٹ کس لیول تک ملتی ہے؟ تھرو آؤٹ. دیکھیں پی ایچ ڈی تک آپ کر لیں بچہ آپ کا. اچھا, پی ایچ ڈی کرنا چاہے اب بچہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ایم فل کرنا چاہے اور ود ان پاکستان یا آؤٹ آف پاکستان؟ آؤٹ آف کنٹری بھی دیتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری دیتے ہیں. بڑا بہترین محکمہ, اچھا کام کر رہا ہے, لیکن جہاں پہ کچھ فلاز ہیں وہ ہم تو پھر لازمی لے کے آئیں گے. سلمان شاہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے ساتھ اپنے نیو ٹاپک کی طرف. اسٹے ٹیون.